یہ श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण जी फरमाते हैं कि जब जब धर्म की गलानी और कमजोर होगी तो ईश्वर अपना दूत भेजेगा सिरजा में। आके क्या करेगा वो? परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कर्ता। साधुओं के साधन में जो कमी होगी उसको वो पूरा करे। हुआ कि जो देते हैं वो एतराज नहीं करते, जो नादहिंदा नंबर 1 है, खबीस नंबर 1, वही एतराज करता है। ये हकीकत है। देने वाला तो एहसान मानता है जिसुल्लाह नसर है कुरान का कि हमारे वो पैसे जो काम में लग गए हैं, दीन के काम में आ गए, एक अल्लाह दुनिया में 70 देगा, आखिरत में 700 और 7,000 और बेशुमार देगा। इस दुनिया की इब्तिदा अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से की और अभी तक हम और आप उन्हीं की औलाद की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे हैं। अब गुजारने का 2 तरीका है, अच्छाई के साथ या बुराई के साथ। बुराई के साथ जो तरीका हम इख्तियार करते हैं, अल्लाह ने अगर तौबा की तौफीक दे दी, माफी तलाफी हो जाएगी। अच्छाई के साथ अगर जिंदगी गुजारते हैं तो तौबा और तलाफी की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला यूं भी नवाज देंगे। लेकिन मुसीबत यह है कि आज के दौर में हमें 3 नंबर में रखा गया है। तो 1 नंबर में अल्लाह के वो बंदे शुमार होते हैं जिनको दुनिया की चाह और मंजिलत मौजूद है। हालांकि हकीकत यह है कि आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद ये आदमी कहलाती है। अब मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ पैगम्बर को, नबियों को, रसूलों को, प्रोफेट को अल्लाह ने भेजा। जिस ज़बान में वो नबी आए उसी ज़बान में उनका पैगाम आया। लिहाजा हिंदुस्तान की सरजमीन पर चंद नबियों का नाम, जिनको हम इस अंदाज से पेश करते हैं कि हो सकता है वो अल्लाह के नबी रहे हो। डेफिनेट और कतई तौर पर हम नहीं कह सकते कि राम नबी थे, हम नहीं कह सकते कृष्ण नबी थे, हम नहीं कहते गौतम बुद्ध नबी थे। लेकिन ये बात यकीनी है कि जब यहाँ एक कौम बसती है और कौम की ज़बान अलग भी है, तो सूरह 14वें पारे की इस आयत पर कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं भेजा हमने कोई रसूल मगर उसी कौम में और कौम की ज़बान में। क्यों? ताकि बयान करे अल्लाह के अहकाम को। तो मुमकिन है, हो सकता है कि कृष्ण नबी हो। अब कृष्ण की तरफ मंसूब करके एक किताब कही जाती है श्रीमद् भगवत गीता। गीता का अध्ययन और चिंतन, मनन, स्टडी और मुताला कीजिए तो वहदानियत वहाँ भी मिलती है, रिसालत वहाँ भी मिलती है। उसका 4था अध्याय आप मेरी जबान से सुन लीजिए। यदा यदा है धर्म से, ये गीत श्रीमद् गीता है। यदा यदा है धर्म से गनारी भवती भारत अभ्युत्थानम, धर्म से तदा तमानः सिरजा महिमा, दरिद्रा नाय साधुना विनाशाय दुष्ट करता, धर्म स्थापनार्थाय संभावामी युगे हुए। हम तो हिंदू भाइयों से कहा करते हैं अपने बयान में, 50 साल से तो आपके इलाके ही में मैं आता रहता हूँ, आया रहा हूँ। यदा यदा, जब जब धर्म की गलानी होगी, यानी मजहब के पैरोकार कमजोर हो जाएंगे, ईश्वर अपना दूत भेजेगा। ये अमीन अहमद खान चतुर्वेदी नहीं बोल रहा है, ये श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण जी फरमाते हैं कि जब जब धर्म की गलानी और कमजोर होगी तो ईश्वर अपना दूत भेजेगा सिरजा में। आके क्या करेगा वो? परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कर्ता, साधुओं के साधन में जो कमी होगी उसको वो पूरा करेगा और दुष्ट कर्ताम जो हैं उनका विनाश करेगा। और यथा युग युग, ये युग युग में होता रहेगा।
اس سے یہ پتہ چلا کہ کرشن جی خود اپنے کو انتم مہرشی نہیں مان رہے، اس لیے کہ یگ یگ میں ایسا ہوتا رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو قرآن پاک کی آیت نے کہہ دیا انی الیکم جمیعا، بے شک میں تمام عالم کے لیے ہوں۔ آپ نے فرما دیا لا نبی من بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو۔ دو موقع پر علماء موجود ہیں، ذمہ دار لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں، دو موقع پر رسول پاک نے کیا فرمایا؟ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی فیصلہ جو قرآن کے مطابق ہوا تو اس موقع پر آقا نے فرمایا لو کان نبی من بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ کون موقع پر کہا تھا؟ جنگ بدر کے قیدیوں کو رہا کرنے اور فدیہ لینے کے موقع پر۔ حضرت عمر کا فیصلہ صحیح تھا، اللہ نے اس کی تائید بھی کرنی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا لو کان نبی من بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر۔ اور ایک موقع کب تھا؟ جب 17 مہینے کا ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم انتقال کر گئے، اس موقع پر رسول پاک نے فرمایا کہ لو ابراہیم حیا لکان نبیا، کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا۔ معلوم ہوا کہ آپ آخر زمان پیغمبر ہیں، اور اسی بنا پر ہم ہندو بھائیوں سے کہا کرتے ہیں، میں کیا کہوں، چند پنڈتوں سے جب ملاقات ہماری ہوئی ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی دھارمک کتابیں کون سی ہیں؟ تو انہوں نے کہا رامائن، کسی نے کہا گیتا۔ ہندو مسلمان بھائیوں سے پوچھا کہ آپ کی دھارمک کتاب کون ہے؟ تو کوئی نہیں، انصاری تھا، منصوری، سب نے کہا قرآن پاک قرآن پاک۔ اس میں کوئی نہیں فرق پڑا، کوئی بخاری نہیں بولا، مسلم نہیں بولا، نسائی نہیں بولا، حدیث کی کتابیں نہیں بولی، قرآن پاک۔ مسلمانوں کی ایک کتاب قرآن پاک ہے جو نصبالعین ہے، دستور العمل ہے، اس کی تشریح ہے، سیاستہ ہے، حدیث بہت۔ ہندو بھائیوں میں وید، تو پنڈتوں نے کیا جواب دیا؟ وید کا نام سنا ہے، دیکھا تو اب تک نہیں ہے۔ یہ حال ہے ان کے پنڈت بھائیوں کا کہ وید کا نام سنا ہے، آپ ہی بتا دیجئے۔ انہوں نے بتایا رگ وید، سام وید، یجروید، اتھروید، 4 وید کی کتابیں ہیں، یہ آپ کے دھرم کی دستور العمل ہے۔ لیکن ایک خطرناک کتاب جو ہندوستان کے پنڈتوں نے ترتیب دیا ہے، اس کتاب کا نام ہے منو سمرتی۔ منو سمرتی میں گیتا میں کہیں نہیں دکھایا جائے گا یجروید، رگ وید، سام وید میں کہیں نہیں دکھایا ملے گا۔ کہاں؟ منو سمرتی میں کیا؟ برہما کے ہیڈ سے برہمن پیدا ہوا، اور چھتری سے بازو سے چھتری، اس سے مضبوط سے بنیا، اور پیر اور تلوار سے شدھ، 4 حصوں میں، اور 4 حصوں سے پہلے ایک کو اور بانٹا۔ برہما نے کیا پیدا کیا؟ ایک پروش اور ایک استری، اور پروش اور استری بنا کر یہ 4 حصوں میں بانٹ دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ہم نے قبیلہ اور ٹکڑا ٹکڑا بنایا تعارف کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں پرہیزگار، جو پرہیزگار ہے وہی سب سے متقی، 5 نمبر 1 ہے۔ بس 2 ہی ہوا، یا تو تقوی والا یا غیر تقوی والا۔ آج بھی اللہ کا یہی دستور ہے، جہاں دیکھتے ہیں کہ علماء کی کمی ہو گئی، ولیوں کی کمی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ولی بھیج دیتا ہے۔ آپ کے علاقے میں مولانا ادریس صاحب نوکر تھا، اپنے زمانے کے ولی۔ مولانا امام الدین صاحب اپنے زمانے کے ولی، مولانا منور صاحب اپنے زمانے کے ولی، جعفر گلماری اپنے زمانے کے ولی، 4 سے ہماری ملاقات، اور آج کے جونیئر ولی لوگ جو ہیں ان سے بھی ملاقات۔ تو جب ضرورت پڑتی ہے
تو جس طرح نبوت کو جاری کیا اللہ نے، اب نبوت کا دروازہ بند ہے تو ولایت کا دروازہ اللہ نے جاری کیا. ہر زمانے میں ولی رہیں گے. اب جہاں جس کا نوشتہ ہے وہاں وہ شریک ہو جائے گا. تو ہمارے ہندو بھائیوں کو ضرورت ہے تلاش کی. یہ وہ قوم ہے جو اپنا ہادی بھول گیا ہے، اور ہم لوگ ہادی کی نشاندہی کرتے ہیں. اب اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ جڑوں میں آ جاتے ہیں. ہم سے پوچھا کسی مسلمان بھائی، آپ یہ اپنا تقریر کرتے ہو، وید قرآن کا کمپیریزن کر کے وقت کو برباد کرتے ہو، یہ کوشش مسلمانوں کی کی جائے، ہندو پہ بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے وہ سنو. ہم کہ اس فائدے کو دیکھنا ہے تو گوگری چلو. گوگری جمال پور میں تھوڑا سا گوگری سے آگے بڑھی رشتی موڑ تک آئی ہے تو ہوٹل ملے گا 3 کم سے کم. ابھی بھی پچھلے 6 مہینہ پہلے گیا تھا ایک پروگرام میں، 3 ہوٹل ہمارے جگہ بولتے تھے، ابھی بھی 3 ہوٹل ہیں. 3 ہوٹل میں میری تقریر شروع ہونے سے پہلے کوئی مسلمان اس ہوٹل میں چائے پینے جاتا تھا تو کھڑا رہنا پڑتا تھا. کرسی نہیں ملتی، بینچ نہیں ملتا تھا. ہوٹل والے کے کہنے پر ہی گئے، ہٹو نا چھوٹا چائے پیے لے لو. اب بتا دو اب یہ چائے بنے گا، بیٹھنا ہے ہم کو. یعنی مسلمانوں کو وہاں کے ہندو لوگ بینچ نہیں دیتے تھے. کیوں؟ دو کمی تھی. ایک تو کمی مسلمان کی تھی، دوسرے یہ ہے کہ گوگری جمال پور میں انصاریوں کی بھیڑ تھی. شیخ اور پٹھان قوم نہیں تھی وہاں، اس کے انصاری کو ایسے ہی 3 نمبر پہ اس علاقے کے لوگ سمجھتے تھے. جگہ نہیں ملتی. جب مدرسہ محمدیہ گوگری میں چترویدی کا دور چلا اور ہم امین احمد خان چترویدی نے 2-3 تقریر کیا اور وہاں کے ہندو لوگ جب آ کے شامل ہوئے تو اب اس کا نتیجہ ہوا کہ جہاں کوئی مسلمان آئے، ہٹو بیٹھے تو معلوم ہوا آج مسلمان کی وہ ہسٹری وہاں ہے. یہ فائدہ کم سے کم یقین ہوتا ہے. یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ لوگ چترویدی کی تقریر سننے کے بعد یہ کہتے کہ نہیں صحیح میں اتم، اگر پرشوتم کوئی ہے تو یہی مسلمان ہے. اور ایک بات اور، بیٹیا چمپارن میں تبلیغی اجتماع ہوا، ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی وہاں جمع ہوئے. 9-10 سال پہلے کا ذکر کر رہا ہوں. آپ کے گیاری میں جیسے اجتماع ہوا اسی طرح ریلوے اسٹیشن بیٹیا میں ٹی ٹی صاحب ہٹ گئے اور سبوں نے کہہ دیا کہ ٹکٹ بھیج دیجیے. تو ماشاءاللہ ٹکٹ کی بھیڑ لگ گئی. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں تھا تبلیغ میں جانے والا، کوئی ولی نہیں تھا، مولوی نہیں تھا، عام آدمی. ٹکٹ کی بھیڑ لگ گئی. اسی کے چند دنوں کے بعد ہندو بھائیوں کا سمیلن ہوا. وہاں ٹی ٹی صاحب مفت میں کھڑے رہے، ایک بھی ٹکٹ نہیں دکھائی دیا. معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا گیا گزرا بھی ہے تو پٹنہ صاحب نہیں ہے، عظیم آباد ہے. اور یہ عظیم آباد کو لوگ تسلیم کرتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی. تو بہرحال ہندو بھائیوں کے لیے کیا کہنا؟ آپ کے لیے یہ کہنا ہے کہ ہمارے حاجی اللہ نصر صاحب جلسہ کرتے ہیں. ہم آپ کے علاقے میں بیچ میں بھی آتے ہیں کبھی کبھی، تو کچھ ڈاکٹر لوگ سے ملاقات ہوتی ہے، کچھ بزنس مین. حاجی اللہ کو سمجھائیے سال میں 3 لاکھ روپیہ سے زیادہ خرچ کر دیتا ہے، کیا فائدہ جلتا؟ تو ان کو سننے کے بعد ہم جواب ان کو یہی دیا کہ میرے گھر کے بغل سے وہی گنڈک چالو ہے، وہی گنڈک کھگڑیا ہوتے ہوئے کرسلا میں مل جاتی گنگا میں. اس کے بغل میں ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے حسن پور باگر. میں چندے میں چلا گیا، ایک مدرسے کے چندے میں جمعہ کے دن. وہاں لوگوں سے کہا کہ ہم چندے کے لیے آئے ہیں. امین احمد خان چترویدی کے حیثیت سے تو آپ جانتے ہی ہو. کہا کہ سنیے ہم جمعہ پڑھیں گے، یہاں تقریر کی اجازت. کہا مولانا صاحب سنیے، یہاں کبیر الدین نام کر کے ایک آدمی، ان کا لقب ہے فتوری میاں. مر گئے ہیں تیسرے پہلو جنازے میں ہم شریک ہوئے. فتوری میاں، ہم فتوری کو تو فتوری ہے، مل لیجیے.
وہ اجازت دیتے ہیں وہی مولانا تقریر کرتا ہے. اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تقریر نہیں ہوگی. ہم کہا چلو اچھا ہے, ایک ہی آدمی تو محنت کرنی ہوگی. ہم کو بتاؤ, وہی بیٹھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسافہ ہوا. یہ ڈاکٹروں کو بزنسمینوں کو میں نے جواب دیا ہے. ان کے اس اعتراض پر کہ حدیث اللہ کو سمجھائیے کہ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ جو جلسہ میں خرچ کرتا ہے علماء کو خوبنا چلانا دیکھیے آنے جانے کا پلین سے اور ٹرین سے, سمجھائیے برباد ہو رہا قوم کا پیسہ. ٹھیک ہے. میں نے ان سے کہا کبھی صاحب کے پاس غور جلسہ مدرسہ میں آئے, اس مدرسہ کی طرف سے بندہ ہو رہا ہے, اجازت دیجیے. نہیں 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 نہیں, بالکل نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. جلسہ سے بھی کوئی فائدہ نہیں, مدرسہ سے بھی کوئی فائدہ نہیں. چند بچہ کو رکھ لیتے ہیں, چندہ کرتے ہیں, مولوی لوگ پیٹ پالتے ہیں کچھ. اور جلسہ جو آپ کا گوگری میں ہوتا ہے, گوگری میں ہر سال جلسہ ہوتا ہے, اسی طرح کا شاندار جلسہ اور برباد ہوتا ہے. چپ ہو گئے. وہیں پر ایک اخبار رکھا ہوا تھا, صدائے عام اس وقت میں چھپتا تھا, ساتھی اور صدائے عام پتر ہم نے اٹھا لیا. فلڈ اور باڑھ آیا ہوا تھا تو میں نے پڑھا پہلے ہی کہ اندرا گاندھی پردھان منتری کا صاحب پور کمال علاقے میں ہوائی دورہ. ہم کبھی سمجھے یہ ہوائی دورہ کیوں کر رہی ہے؟ پردھان منتری ہوائی دورہ کے لیے کیوں آئی؟ دیکھیے, یہاں کی چیف منسٹر نے مطالبہ کیا ہے سیلاب زدگان کے لیے رقم کی کہ کروڑوں چاہیے. وزیر اعظم خود ہوائی دورہ کر کے دیکھ لیں گے کہ صحیح معنوں میں کروڑ چاہیے کہ لاکھ ہے. ہم کب سے ٹھیک, تو آج جو پردھان منتری آ رہے ہیں ان کے آنے پر کتنا خرچ ہوگا؟ ارے باپ, مولانا بالکل سارا کاروبار کچہری کا, کورٹ کا, پی ایم کا, اے ایم کا سب بند. ہم کا ٹھیک, اور جا کے وہاں سے پروانہ دے دیں گے. یہی تو ہوتا ہے جلسہ. کوئی نہیں دیکھا مدرسہ, کوئی نہیں دیکھا حدیث اللہ کی ایکٹیویٹیز, ان کی ہر کار 10 روپیہ دے دیا. اور آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں تو 10 کے بجائے 100 اور 500 اور 1000 دیتے ہیں کہ میں دیکھ جاتا. مانسی کا آپ تکلیف کیجیے, کیجیے. ہم کہا جب بہادری بھی آپ کاٹ گئے تو آپ ڈاکٹر لوگ کیوں نہیں مان رہے اس کو؟ معلوم یہ ہوا کہ جو دیتے ہیں وہ اعتراض نہیں کرتے, جو نادہندہ نمبر 1 ہے, خبیث نمبر 1, وہی اعتراض کرتا ہے. یہ حقیقت ہے. دینے والا تو احسان مانتا ہے جس اللہ نصر ہے قرآن کا کہ ہمارے وہ پیسے جو کام میں لگ گئے ہیں, دین کے کام میں آ گئے. ایک اللہ دنیا میں 70 دے گا, آخرت میں 700 اور 7,000 اور بے شمار دے گا, اس کے لیے خرچ کرتے. اور جو نہیں دیتا ہے وہ اپنی بچت کے لیے, اپنی زبان کی بندش کے لیے, اپنی پکڑ پکانے کے لیے, بند کرنے کے لیے یہ جملہ بولتا ہے. تو میرے بزرگ حدیث اللہ نصر صاحب کام آپ کے یہاں کرتے ہیں, ہم بلواتے ہیں. یہ نظرانہ خوب مارتے ہیں. پوچھے تو مولانا امین احمد چترویدی کو کتنا روپیہ یہ دیتے ہیں, اور امین احمد چترویدی کتنے روپے سے ان کو ضرورت, ان کی عزت بچانے کے لیے کام کرتا ہے. تو انگلیاں برابر نہیں ہیں. کچھ ایسی ہستیاں بھی آ جاتی ہیں کہ وہ یہاں آ گئے, نظرانہ کافی ملا, اب حدیث اللہ گئے وہاں, تو ماشاءاللہ ان کی کوششوں سے ان کا جو رقم ان پہ خرچ کیا تو اس سے زیادہ وہ دلوا بھی دیتے. تو کام یوں ہی چل جاتا ہے. کام چل جاتا ہے اکثر باہمی امداد سے اور باہمی امداد پر. اب جاوید صاحب ہر سال آتے ہیں دلی سے, جمعیت علماء والے, لیکن یہ بہادر شاہ ظفر بانڈ پر جب جاتے ہیں تو جاوید صاحب کے ذریعے یہ بات منظور ہے کہ خرچ کرنے میں کتنا مدد اور تعاون ملتا ہے. تو بہرحال تفصیلی بات نہیں ہے, چند باتیں حدیث اللہ کے لیے تحدیث نعمت کے طور پر میں نے بات درج کر دی. آج صبح کو میٹنگ ہوئی, وہاں ممبران استقبالیہ کے بنے گئے, یہ پورا صفحہ ہم نے لکھ کے رکھ دیا جو جو ترتیب ہوئی ہے. ہاں 50 آدمی کے قریب ہے. اس طرح سے ہے, کسی کو وہاں کیا آپ اللہ کے پاس یہ پہنچیں گے, آدمی کم ہیں. انہوں نے ایسے موقع پر کیا کریں, مجبوری ہے ان کی بھی,
یہ دسمبر کے لاسٹ میں بھی بلا سکتے ہیں آپ کو. ابھی دھان کا کھیت کا فصل کا موقع ہے. انہوں نے ہم سے فون کیا, ہم کہا کہ دیکھیے اگر اتوار ہی رکھنا ہے تو 30, اب 30 کے بعد اگر کوئی اتوار چاہیے تو 3 جنوری کے بعد جائیے. کیوں؟ 13 دن کے لیے ہمارا اور ہمارا یہ نواسا ہے فوزان ٹکٹ بنا ہوا ہے. 4 دسمبر کو روانگی ہے. 13 دن کے پروگرام میں سورت اور گجرات. یہ گجرات کا خبیث جو ہم لوگوں کو ستا رہا ہے اسی علاقے میں تقریر کرنے کے لیے آپ کا امین احمد چترویدی جا رہا ہے. 17 تاریخ کو میں وہاں سے دسمبر میں چلوں گا انشاءاللہ کے ساتھ. ٹکٹ بنا ہوا ہے. بیگوسرائے اتر جائیں گے 18 کو. 19 کا ٹکٹ ہے گنگا ساگر ٹرین سے سیالدہ. 20 کو پہنچیں گے. 21 کا ٹکٹ وہاں سے بنا ہوا ہے حیدرآباد کا فلک نما سے. 22 دسمبر کو پہنچ جاؤں گا میں حیدرآباد. 3 کا ٹکٹ وہاں سے بنا ہوا ہے. 5 کو پہنچوں گا. تو اگر کوئی اتوار اور رکھنا ہے تو 5 کے بعد رکھ لو. ابھی مجبوری ہے, انہوں نے کہنا ہی نہیں. لوگوں کی جانکاری کے لیے اور اپنے گاؤں لو بھاگلپوری محلہ کے لوگوں کو کرنے کے لیے آپ آ جائیے. میں کل چلا بیگوسرائے سے, رات رک گیا محبوب کا ٹولہ میں. صبح انہوں نے سواری بھیج دیا گیا اور ابھی بھی میں یہاں سے نمٹ کے بس اسٹینڈ پہ بیٹھوں گا, بیگوسرائے جاؤں گا. اور کل کا پروگرام ہے سوموار منگل بدھ 3 اپنے علاقے میں. تو اس لیے مجبوری تھی. اب اس مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہے لیکن آپ حضرات کی کمی ہے. سب لوگ کھیت میں ہیں. بیان میں نسیم صاحب سے معلوم ہوا کہ لوگ نہیں آئیں گے اس لیے کیونکہ پانی پھٹا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تمام مجبور ہے. تو آپ ہی حضرات کو غنیمت جانتے ہوئے عزیزی نصر اللہ حدیث اللہ نصر تو کہیں گے کہ جو پروگرام ہو اس کو رسمی طور پہ پورا کیجیے.